अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज सुबह कुरम एजेंसी पारा चिनार के अंदर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए दहशतगर्दी का एक वाक़या धमाका जिसके अंदर 25 कीमती जानों का नुकसान हुआ और अभी तक जो इतलात हैं 38 के करीब शदीद लोग ज़ख्मी हैं। इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? ये एजेंसी दूसरी ट्राइबल एजेंसीज की तरह बहुत अहम है, लेकिन इसकी एक खसूसियत ये भी है कि इसके इर्द गिर्द 3 अफगानिस्तान के सूबे लगते हैं और अफगानिस्तान के हालात को अगर आप देखें तो पता ही चलेगा कि वहाँ से बहुत सी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। लेकिन क्या ये बैरूनी दहशतगर्दी है या इसके अंदर अंदरूनी अनासर शामिल हैं? हमारे पास प्रोग्राम के पहले हिस्से में गवर्नर KPK शामिल बहस होंगे, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे नाज़रीन। दूसरे हिस्से में बात करेंगे सियासतदानों के दरमियान नोक झोंक जारी रहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस नोक झोंक ने अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर लिया है। ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं अब रही, किसी को ये एहसास नहीं है कि उनकी बात का असर दूसरे पर क्या होता है और वो बात कर क्या रहे हैं। ये इक़्तिदार हम क्यों खोते चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने कौम की रहनुमाई करनी है, जो लोगों के वोटों से आए हैं, उनकी ज़ुबान इतनी बुरी क्यों हो गई है? इसके ऊपर हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा अमेरिका के सदर बन गए, कल उनकी इनागुरेशन हो गई। बहुत धुआंधार तकरीर की, वाज़े अंदाज से अपना एजेंडा बतलाया। हम एडिटोरियल कमेंट में ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती है, हमारे पास कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए हम उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, या वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप हम पर दबाव डाल सकता है। हमें नाज़रीन KPK इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया है। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज की नशिस्त में बहुत अंदोनाक वाक़या, जो भी हालात हैं कुरम एजेंसी के बिलखसूस, उसके पेश नज़र आपके ख्याल में ये बैरूनी अनासर की कार्रवाई है या इसके अंदर वो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो तितर बितर हुए हैं हालिया ऑपरेशंस के जरिए? शुक्रिया तज साहब, ये आज का वाक़या वाकई इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है और इसमें जो कीमती जानें ज़ाये हुई हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत नसीब करे और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। ये जो वाक़या आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी अगर आप देखें तो कुछ वाक़यात हुए हैं 2-3, जिससे ये यकीनन अंदाज़ा है, और ये अंदाज़ा नहीं है सिर्फ बल्कि कंफर्म्ड सोर्सेज हैं कि चूँकि इन दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर्स तो अब ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा ये डिस्पर्स हो गए हैं ऑल ओवर द प्रोविंस और इधर उधर जाकर, तो ये सॉफ्ट टारगेट्स के इंतज़ार में होते हैं कि जहाँ भी इनको सॉफ्ट टारगेट नज़र आता है वहाँ ये एकाध कार्रवाई कर देते हैं। ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद के वाक़यात हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन माशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी से हमकिनार हुआ और जिन एरियाज़ में ये ऑपरेशन हुआ है, तारक भाई आप यकीन करें, मैं जाके खुद हैरान हुआ हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस ने जो कार्रवाई जिन इलाकों में की है, ये वो आसान बात नहीं थी, लेकिन व्हाट दे हैव अचीव्ड इन दिस शॉर्ट टाइम, मैं कहता हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। अब ये जो लेफ्ट ओवर्स हैं और जो स्प्रेड आउट हो गए हैं, ये वाक़यात उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और जाकर एजेंसीज में बाकायदा जो वहाँ पर एल्डर्स हैं, मलिक्स हैं, दूसरे मीडिया के हमारे लोग हैं, उनसे मैंने हमेशा ये गुजारिश की है कि जी अब ऑपरेशन ज़रब अज़ब की कामयाबी के बाद और यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल इंतज़ामिया और लेवीज़ वगैरह हैं उनकी माशाल्लाह कामयाबियों के बाद अब ये फ़र्ज़ बनता है सिविल कम्युनिटी का कि वो एक अपना किरदार अदा करें और वो इस तरह अदा करें कि जो 10-15% ये स्प्रेड आउट लोग हैं और जो अपनी अपनी जगहों से जाकर दूसरे शहरों में बस के ये कार्रवाइयाँ करते हैं, उनकी निशानदेही करना अब सिविल कम्युनिटी हमारा काम है। यानी मेरा और आपका काम है कि अगर हमारे दरमियान कोई आदमी आ गया है तो उसकी हम मालूमात करें और अगर वो गलत आदमी है तो फौरी तौर पर अथॉरिटीज़ को ये इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मेरे ख्याल में कि अल्लाह के करम से इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम कि इस पे भी इंशाल्लाह काबू पूरा आ जाएगा,
کیونکہ اب ان میں وہ سخت نہیں رہی ہے جو پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے آپریٹ کیا اور جو تباہی مچائی ہوئی تھی وہ اب نہیں ہے. اور اب تو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو ٹرائبل ان ایریاز میں جا کے پروگرامز کیے ہیں جہاں نہ پہلے کوئی جاتا تھا اور نہ اب کوئی جانے کے لیے تیار تھا, لیکن میں بذات خود گیا ہوں, ہمارے آرمڈ فورسز بھی وہاں موجود تھے, وہاں میں نے پروگرام بھی کیے ہیں, سپورٹس فیسٹیولز بھی کیے ہیں, تیرا جیسے علاقے میں. قطع کلامی گورنر صاحب یہ فرمائے گا کہ قرم ایجنسی کا ایک اپنا فیسٹیول بھی کیا اور وہاں ان کے لیے ایک اسٹیڈیم کا اعلان بھی کیا. گورنر صاحب جو یہ ایجنسی ہے اس کا ایک اپنا سیکٹیرین بیک گراؤنڈ ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. جو قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں آپ کے خیال کے مطابق, کیا انہوں نے سیکٹیرین آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے بالخصوص اس ایجنسی کا انتخاب کر کے؟ دیکھیں جی, یہ بھڑکانے والی بات جب ہوتی ہے تو یہ بات چلی جاتی ہے انٹرنیشنل سینیریو جو ہے اس کی پالیٹکس پہ چلی جاتی ہے. گلوبل پالیٹکس میں یہ بہت واضح طور پہ یہ چیز تھی شروع میں, لیکن آج چونکہ یہ دہشت گردی صرف ہماری طرف ہی نہیں رہی بلکہ گلوبلی یہ پھیل چکی ہے اور گلوبل لیول پہ یہ ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ اس کا ختم ہونا ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل اچیومنٹس ہیں اس کے لیے تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ میں پیورلی یہی سمجھتا ہوں کہ جو پہلے دہشت گرد تھے, جو طالبان کے اس میں بیس میں کلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان ہیں, یہ ان کے ہی ریمننٹس ہیں اور وہی جو ہیں. تو اس قسم کے واقعات یہ صرف پاڑہ چنار میں نہیں ہوئے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے آپ نے دیکھا آرمی پبلک سکول والا واقعہ کب ہوا تھا, وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات یہاں پر ہوئے جو ورسک میں ہوا تھا, تو وہ پاڑہ چنار کی طرف صرف نظریں نہیں اٹھتی بلکہ یہ تھرو آؤٹ جو سپریڈ اپ ہوئے ہیں ایلیمنٹس اور وہ مسئلہ بنا رہے ہیں, وہ اب سول کمیونٹی کا کام ہے کہ اس میں انشاءاللہ یہ بھی ذرا اٹھیں اور دیکھیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسے ایلیمنٹس آ جائیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اور سیکٹیرین جو ایشو ہے وہ بھی کافی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے کرم سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے بٹوین ڈفرنٹ فیکشنز کی جی یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اگر ہم نے یہاں پر امن لانا ہے تو کیا یہ جو فیکشنز ہیں یہ کوئی یہ تو نہیں کہ غیر مسلم بیچ میں آ گئے ہیں, یہ تو ڈفرنٹ ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, اس میں یہ جو اختلافات ہیں یہ اب اللہ کے کرم سے اس طرح ختم ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہم کسی زمانے میں دیکھتے تھے کہ یہ شیعہ سنی والا فیکٹر جو تھا یہ بالکل موجود نہیں تھا. اور شہر میں جو شیعہ کے جو امام باڑوں میں پروگرام ہوتے تھے, ہمارے سنی وہاں جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کر یہ محرم کا مہینہ گزارتے تھے. تو اب انشاءاللہ we are coming back to that era and hopefully کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ مزید اب تیزی سے ادھر وہ آئے گی, کیونکہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں اس سے یقیناً دونوں سائڈز پر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ سیکٹیرین اس سے اٹھا رہے ہیں اور اس کو آگے کر کے اس کے اس کے پردے میں جا کر یہ فرمائے گا. اگر میں اس وقت اس ایجنسی کا میپ دکھا پاؤں تو اس کے بارڈر 3 افغانستان کے صوبے لگتے ہیں. امریکی کمانڈر جو افغانستان کے اندر ہیں انہوں نے ایک بریفنگ کے اندر کہا تھا کہ مشرق وسطی سے داعش کے جو گروپ ہیں وہ ان علاقوں کے اندر آ رہے ہیں. بالخصوص وہ ذکر کر رہے تھے کونر پروونس کا جو ننگرہار کے بالکل ساتھ ہے. آپ کے خیال میں یہ فیکٹر ہے ان واقعات کے اندر یا مقامی گروپ سے انوالو ہے؟ مجھے تو یہ پیورلی مقامی طور پر ڈیسپریٹ گروپس جو ہیں اور جو سپریڈ آؤٹ ہو گئے ہیں یہ ان کی کارروائی مجھے لگتی ہے کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور مزید جو آپ نے ذکر کیا یقیناً یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی ہماری یہ ماشاءاللہ آرمڈ فورسز اب بھی موجود ہیں ان فاٹا کے ایریاز میں اور انہوں نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی, اور جو ہماری
وہاں پر پولیٹیکل انتظامیہ ہے یا ہماری سول ایجنسیز ہیں, لیبیز ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں, وہ دے آر آل سیٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ اللہ کے کرم سے. اور بار بار میں تو ہر ایک ایجنسی میں تقریباً پہنچ چکا ہوں طارق بھائی, اور پرسنلی ایک بار نہیں 2 3 بار جا چکا ہوں, اور دے آر کوائٹ سیٹسفائیڈ کہ حکومت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی ہوئی, بلکہ دے آر وریڈ, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان پہ پورا قابو پایا جائے. یہ آج کا واقعہ بھی بالکل ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں یہ نہیں کہ وہاں سیکیورٹی نہیں ہے, اللہ کے کرم سے یہ نئی فوڈ مارکیٹ بنی ہے سبزی منڈی, اور اس میں تمام سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی ہیں. میں نے پولیٹیکل ایجنٹ سے بھی میں رابطے میں ہوں اور ان کے سارے انتظامات تھے, لیکن بعض اوقات وہ اس طریقے سے جیسے یہ تھا, یہ ایک بوری میں جس میں ویجیٹیبلز تھے اس کے اندر رکھ کے پھر ریموٹ کنٹرول سے اس کو وہ کیا گیا, ایکٹیویٹ کیا گیا. تو یہ سم ٹائم ہو جاتے ہیں. یہ سیکیورٹی لیپسز اس وجہ سے نہیں کہ سیکیورٹی نہیں تھی, سیکیورٹی اللہ کے کرم سے. لیکن بہرحال جن لوگوں نے کام کیا, جن لوگوں نے کام کیا ان کے پاس انفراسٹرکچر تو موجود ہے, اور ان کا یہ کہا ہے کہ ایکسٹرا ویجیلنس کے وہ شو کریں, اور سیکیورٹی کی وجہ سے کم از کم یہ شکایت نہ ہے کہ جی لیک آف سیکیورٹی کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کام کیا ان کے پاس ایک انفرا تو موجود ہے جس کے ذریعے وہ پلاننگ کرتے ہیں. بہرحال ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ان تمام ایجنسیز میں اس قسم کے واقعات کی تاریخ بہت طویل ہے, لیکن جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے وہاں کی جو سہولیات ہیں, چاہے وہ ایمبولینسز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, ریسکیو ہو, وہ کم پڑتی نظر آتی ہیں. آج بھی اس قسم کی شکایات ملی ہیں, اس کی کیا وجہ؟ طلعت بھائی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, یہ جو بات ہے کہ یہ فاٹا ایریاز میں اس وقت جو فیسلٹیز ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں جو واقعات ہو جاتے ہیں. اب یہ بات اس میں بڑے سیریس کیسز زخمی ہونے کے آئے, وہ فیسلٹیز ابھی ان ہاسپٹلز میں یقیناً نہیں ہے, اس میں وہ اب ہم فاٹا ریفارم جو لا رہے ہیں اس کے تحت ان ہاسپٹلز کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. بلکہ میں نے تو آتے ہی ایک تو ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی, اور دوسری ہیلتھ کو اپنے وہ کیا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سائٹ پہ کوئی شکایت نہیں رہنی چاہیے. تو اس پہ تو اب بہت اللہ کے کرم سے ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور اس کو ہم پورا وہ سپروائز بھی کر رہے ہیں. لیکن ان دس کیس چونکہ وہ بہت سیریس کیسز تھے, اباؤٹ 12 آف دیز سیریس کیسز, ان کو فوری ہم نے ہیلی کا ارینجمنٹ کرایا, اور ہماری آرمی کی طرف سے ہیلی کاپٹر انہوں نے فراہم کر دیا, اور ان کو شفٹ کر کے پشاور لے آئے ہیں. جو سیریس کیسز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پشاور میں لک آفٹر کر رہے ہیں. باقی جو وہاں پر زخمیوں کی تعداد کافی تھی, کیونکہ اٹ واز بٹوین 35 to 43, تو ان کی باقی جو زیادہ سیریس نہیں ہے, اور وہاں فیسلٹیز جو ہاسپٹلز کی موجود ہیں وہ وہاں پر لک آفٹر کیا جا رہا ہے. جو نزدیکی ہاسپٹلز میں اگر کوئی فیسلٹی ہے تو ایمبولینسز موجود ہیں, وہ ایمبولینسز کے ذریعے ادھر ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ لہٰذا اس معاملے میں جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ فاٹا کو ضم کیا جائے گا, قومی دھارے کے اندر لایا جائے, ریفارمز کمیٹی بنی, اس نے سفارشات دیں, وہ عمل درآمد ان کے اوپر کب شروع ہوگا؟ یہ عمل اس کا آغاز کب ہوگا عملی طور پر؟ دیکھیں طلعت بھائی, اس کا آغاز تو بہت جلدی بھی ہو سکتا تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت تھی جس کے لیے وہ کمیٹی بنا دی گئی تھی سردار عزیز صاحب کی سربراہی میں. اس میں کلیئر کٹ انسٹرکشن میاں صاحب کی یہ تھی کہ آپ نے کوئی یہاں بیٹھ کے رپورٹ نہیں بنانی, بلکہ ہر ایک ایجنسی میں جا کے ان کی رائے لینی ہے, تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے کوئی اپنا فیصلہ ان پہ ٹھونس دیا ہے. لہٰذا وی وزٹڈ ایچ اینڈ ایوری ایجنسی, 7 ایجنسیوں میں گئے, 6 جو دوسرے ہمارے ایریاز ہیں ان کو ہم نے پاٹا کے جو ایریاز ہیں ان کو ہم نے ایک میٹنگ میں بلایا, اور جو ہم نے ایجنسیز وزٹ کی اس میں یہ نہیں کہ چند لوگوں سے ہم نے بات کی, ہم نے ہر کلاس سے باقاعدہ پورا دن گزارا ایجنسی میں, اور ان میں ہم نے ٹرائبل لیڈرز کو بھی بلایا, ملکس کو بھی بلایا, ملکس اور ٹرائبل لیڈرز کو علیحدہ کیا, پھر میڈیا کو علیحدہ کرایا. میں کہ حتمی دستاویز تو گورنر صاحب سامنے آ گیا, وہ آ گیا ہے. اب انشاءاللہ جو سوال آپ کا ہے کہ کب اس پہ عمل درآمد ہوگا, اب انشاءاللہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سینٹ سے بھی تقریباً جو میری چیئرمین سے بات ہوئی ہے
وہاں سے بھی تقریباً کلیئر ہو گیا ہے. Another, I would, if you ask me, another month or so, we should be starting on implementation. بلکہ یہ بھی بات آپ کو بتاؤں طلعت بھائی کہ implementation کا سٹیج ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے. اس میں ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہم ایجوکیشن وہاں لا رہے ہیں. دوسرا 2017 میں ہم نے یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہاں ہو جائیں گے. ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو جائیں اور 2018 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ان کو دے رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ وہ مین سٹریمنگ اس سے آپ کی 50% سے زیادہ کمپلیٹ ہو جائے گی. باقی جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی جورسڈکشنز اور وہاں جو رواج ایکٹ ہے اس کو ساتھ چلانے کے لیے اینڈ ٹو انشور کہ وہ اپنے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور لاز کے اندر رواج اور جرگے کا وہ سلسلہ چل رہا ہے, اس میں تھوڑا اب ٹائم چونکہ لگے گا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کا عرصہ جو ہے سرتاج عزیز صاحب نے فرسٹ فیز کی جو ہے وہ ٹرانزیشن پیریڈ وہ 5 سال کا ہم نے رکھا ہے, اور اس پہ تمام فاٹا کی پارلیمنٹیرینز کو بھی لیا ہے اپنے ساتھ بٹھا کے, انہوں نے سب کچھ اسٹڈی کر کے سائن کیا ہے. اور دوسری جماعتوں کو بھی اب تو انشاءاللہ آن بورڈ ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو وہ تھے ریزرویشنز تھے وہ بھی آن بورڈ آ گئے ہیں تقریباً. تو انشاءاللہ اب بہت جلد اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت خوشائند بات شروع ہو چکا ہے اور فردر فارملی بھی اس پہ کام. گورنر صاحب یہ بات ہمیں ادھر ہی چھوڑنی ہے. بہرحال واقعہ بہت اندرناک ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے, سیاست کا رخ بھی دیکھنا ہے. اگلے حصے میں پاکستان کی نئی اور فکر انگیز گفتگو سے جو کس زمانے میں بھری ہوتی تھی, اس سیاست کا جو انحطاط ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے. ہم ویلیوز کیوں کھوتے چلے جا رہے ہیں, زبان پر قابو کیوں نہیں ہے, الفاظ کے استعمال ہم غلط کیوں کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے کیوں زخم دے رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فکر, خیال, تصور, گہرا پن, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں سیاست کے ساتھ منسلک کی جاتی تھیں, لیکن آج کل جو سیاست کا بہاؤ ہے اس کے اندر آپ کو سطحی پن اس میں زیادہ نظر آئے گا, بازاری پن زیادہ نظر آئے گا, گالم گلوچ تو اب خاصا بن گئی ہے. سندھ اسمبلی کے اندر جو واقعہ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, سن لیا. اچھا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے انہوں نے اپنے جو نمائندہ ہیں جنہوں نے ایک اپنی فیمیل کولیگ تھی صوبائی اسمبلی کے اندر, ان کے ساتھ عجیب و غریب زبان میں بات کی, ان کا نوٹس لے لیا ہے. لیکن عمومی طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ منہ کھول کے الزام لگانا, منہ کھول کے گالی دینا. ہم اس کا کیا نتیجہ بھگت سکتے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. سینیٹر سید شبلی فراز صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور کراچی سے محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے. شبلی فراز صاحب, آپ کی پارٹی کے اوپر عموماً یہ الزام لگتا ہے کہ ٹرینڈ سیٹر ہیں, اس معاملے میں بھی ٹرینڈ سیٹر ہیں. آپ کے خیال میں یہ درست الزام ہے یا یہ ایک پرانی روایت ہے جس کو نئے سیاسی پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس کی بالکل ہرگز پی ٹی آئی پہ آپ الزام نہیں دے سکتے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے تو جو پولیٹکس اور جو لوگ اس میں جو شامل لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. اور وہ معاشرہ جو ہے جو کہ جس کی بنیاد ناانصافی پہ, جس کی بنیاد تعلیم اور تمدن سے دوری کی وجہ سے, اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب دیکھیں 1857 میں 1860 میں غالب کہتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اس زمانے کا جو ایک کلچرل سیٹنگ تھی, اور ابھی دیکھیں ہمارے ملک سے جو جنرلی بنیادی طور پہ ناانصافی ایک وجہ ہے, لیول پلینگ فیلڈ معاشرے میں نہ ہونا ایک دوسری وجہ ہے, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اب وہ اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ تو سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, 4 الیکشن جیت کے آئے ہیں,
پیسہ ان کے پاس ہے, دنیا بھر کا ایکسپوجر ان کے پاس ہے, وہ یہ باتیں کرتے ہیں, وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں. بالکل درست ہی ہے یہ بات. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کا ماحول ایسا بن جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ, اب آپ کے ساتھ زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, بہت پڑھے لکھے اور ایک بہت ہی وہ ہیں ڈیسنٹ آدمی ہیں. بعض اوقات آپ ایک ایسے ماحول میں آپ یو آر سکڈ انٹو اٹ کہ اس میں آپ جو ہے تو کچھ ایسی چیزیں کہنی پڑتی ہیں یا منہ سے نکل جاتی ہیں جو کہ نارمل حالات میں, تو جو حالات کا یا جو ٹون یا جو ٹیمپو سیٹ کر دیا گیا ہے بعض پارٹیز نے یا بعض گروپس نے یا بعض لوگوں نے, اس نے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے, بیکاز وہ ظاہر ہے کہ یہ ذرا سینسیشنلسٹ گفتگو ہوتی ہے, تھوڑی اس قسم کی باتیں. تو سیاست میں جب گرمی آ رہی ہے محمد زبیر صاحب, تو اس کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی کھل رہی ہیں. مجھے خیر سیاست کے معاملات پر تو بات کر لیں گے. مجھے یاد آ گیا کہ ابھی بلوچستان کے آئی جی جو ہیں وہ بہت جذباتی ہو گئے تھے کورٹ کے سامنے, آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی, دیکھا بھی ہوگا, اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ جب ہم سے کوئٹہ کمیشن نے پوچھا تو انہوں نے ہماری بڑی بےزتی کی, یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اب یہ بےزتی کرنا ایک وتیرہ بن گیا جو صرف سیاست تک محدود نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے, آپ کی جماعت تو کہتے ہیں کہ بڑے مہذب انداز سے بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو سیمپلز ہیں وہ تو کوئی اتنے مہذب نہیں ہیں. زبیر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری پارٹی میں بھی کافی ایسے پچھلے کچھ عرصے سے بیانات آئے ہیں, لیکن اگر آپ فریکوینسی دیکھیں اور اس کو سپورٹ کرنے کی بات کریں تو میرا خیال ہے میں نے تو ہمیشہ ڈیناؤنس کیا ہے کہ ہمیں اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے بغیر ifs and buts کے. اور میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب سے میں صرف ایک اختلاف کروں گا, اور وہ بڑا بنیادی اختلاف ہے. لیٹس ناٹ جسٹیفائی کہ معاشرے میں ہم وہ ایکویلٹی نہیں ہے یا نا انصافی ہے. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک خراب چیز خراب ہوتی ہے, اس کو ہم اپنے گھر میں بھی تو روکتے ہیں نا. ہمارے بچے بھی جاتے ہیں, وہ کمپیٹ کرتے ہیں, ان کو کئی دفعہ انصاف ملتا ہے, کئی دفعہ نہیں ملتا, تو ہم ان کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتے غلط کام کرنے سے, چاہے وہ زبان کا استعمال ہو, چاہے وہ ہاتھ پاؤں کا استعمال ہو, یا جو بھی ہے. سو a wrong is a wrong and this is what the leadership بالکل کلیئر کٹ کہنا چاہیے. سو اگر ایک زبیر صاحب آپ کی قیادت نے کبھی اپنے جو زعماء ہیں, قطع کلامی ہوتی ہے, آپ کی جو قیادت نے اپنے جو زعماء ہیں ان کی کبھی سرزنش کی, ان کو کبھی نوٹس جاری کیا, ان کو کبھی روکا؟ از دیر اینی ریکارڈ آف دیٹ؟ کیونکہ ڈیفنس منسٹر سے لے کے طلال چودھری صاحب کو اگر آپ لے لیں, سنانا صاحب کو آپ لے لیں, خواجہ آصف کو آپ لے لیں, ان کے ساتھ بیانات منسلک ہیں جو بہت ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے. ہمارے پاس سیمپلز ہیں, اس ہم چلا بھی دیں. جی زبیر صاحب. نہیں, دو چیزیں میرا خیال ہے تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے سینسٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسا سول ملٹری ہے, اور اس پر کوئی کمنٹ کر دے تو میرا خیال ہے اس کو تو آپ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ایکسپریس کرنا چاہیے, اور ایک لینگویج کا استعمال ہے اپنے اوپوننٹس کے لیے, چاہے وہ شدید مخالفین ہیں, وہ بالکل اس میں پرائم منسٹر ہمیشہ سے میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کا وہ جو ایک پہلو ہے ان کی زندگی کا, ایک بیٹی کے حوالے سے ایک صاحب نے استعمال کیا تھا, پرائم منسٹر واز outrageous about it, کہ جی یہ ہمیں کسی طرح سے اس قسم کو گھسیٹ کے بیچ میں نہیں لے کے آنا چاہیے. اور طلعت, ایک میں ضرور کہوں گا, اس میں میڈیا کا بہت قصور ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو پلے ٹو دا گیلری. جو آپ نے وہ آئی جی صاحب کا ذکر کیا تھا, یا ہمارے بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, میں نام نہیں لے سکتا, جہاں دے آر پلینگ ٹو دا گیلری, کہ جی وہ ہر انسٹیٹیوشن اپنے ہاں بلا کے بےزتی کرنا ایک حق سمجھتا ہے. اور شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چونکہ یہ سینٹ سے تعلق ہے, تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا برتھ رائٹ ہے کہ کوئی آ گیا تو اس کو چاہے اس کی جو بھی پوزیشن ہے اس کی بےزتی کرنا ہے برتھ رائٹ. شبلی فراز صاحب, یہ ایسی کی تیسی کرنا جو اس کے سیاسی فائدے بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم نے اگر آپ پاور پالیٹکس کا ماڈل ذہن میں رکھیں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کل ان کی اناگوریشن ہوئی ہے, ان کی اگر ہم ڈیبیٹس کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے اپوننٹس کے ساتھ کیا, انہوں نے ان کو بس منہ بھر کے باقاعدہ گالی نہیں نکالی, لیکن گالی والا ماحول سارا بنا دیا, ڈیمیج کیا کریڈیبلٹی کو. تو یہ بے مقصد نہیں ہوتا, یہ بامقصد ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک تو میجرڈ ہونا چاہیے, اس کو ایک میجرڈ ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ گالی میجرڈ ہو سکتی ہے. نہیں, مطلب ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جس طرح کے زبیر کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات سینٹ کی لائک اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سینئر بیوروکریٹس کو بلایا جاتا ہے, بعض اوقات منسٹرز کو بھی بلایا جاتا ہے, بلکہ اکثر اوقات,
تو اس میں ایک خیال رکھنا چاہیے، جس طرح کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک حد تک آپ ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن مقصد تصحیق نہیں ہونی چاہیے، اس ایکٹ کی تصحیق ہونی چاہیے، اس ایکٹ کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے، بنسبت کہ وہ بندہ فیل کرے، اس کو اوبویسلی اگر اس میں کوئی تھوڑا سا بھی سینس ہے وہ فیل کرے گا کہ یہ غلط ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارے اس کا ایک کلچر ہے، عوامی میدان کی بات عوامی میدان کی بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ لکھنوی نہیں بن سکتے ہیں کہ آپ اور پہلے آپ اور پہلے آپ، یہ ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سپیس کسی بھی جگہ پہ پالیٹکس میں کوئی دیتا نہیں ہے کسی کو، لیکن یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ دیکھیں حد تو ہمیں کرنی چاہیے کہ جس طرح کہا کہ یہ فیملیز کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے والد صاحب کے بارے میں ذکر کر دیا، یہ ابھی کی کل پرسوں کی بات ہے جس میں یہ پریس کانفرنس کر کے کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بہت ہی ایسی زبان استعمال کرتی ہے کہ سچی بات ہے کہ جو فالوورز ہیں اس کے لیڈر کے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ ان کے اس کو وہ کر رہے ہیں اور بھی اینٹاگنائز کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ خواتین کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ایک حد ہمارا معاشرہ ایسا ہے کسی بھی جگہ پہ، لیکن خاص طور پہ ہمارے کلچر میں خواتین کے ساتھ تو بہت ہی ریسپیکٹفل ہونا چاہیے، اور اس قسم کی زبان استعمال کرنا میرا نہیں خیال ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو کہ آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی ہلکی بات کی ہے، پارلیمنٹ کے باہر وہ بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کی ہوگی ڈیفینیٹلی، بیکاز یہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری سائیڈ جو ہے دیکھیں نا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ سائیکل چراتا ہے وہ چور ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو کہ ملک کے وسائل کو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ پلنڈر کرتے ہیں، وہ اس سوسائٹی میں پیسے کو معیار بنا دیا گیا ہے، کلچر کو نہیں میدان۔ کتنی دفعہ میں نے اب میں کل بات اٹھائی تھی کلچر کی اور کلچرل پالیسی کی، اس میں تو اس میں جو ہے کیا انہوں نے کیا جواب دیا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کوئی امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے گھروں میں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن گھروں میں یہ اپنے گھر کی بات نہیں کرے، یہ کچھ جنرلی سوسائٹی میں پیرنٹس اتنے ہو گئے ہیں۔ جی میں دس از دا پرابلم، دیکھیں یہ ایک جو ٹرینڈ سیٹر کے طور پر آپ نے کہا تھا نا، دیکھیں میڈیا میں ہم بحث کر سکتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے جو بھی بحث ہے، بٹ اگر آپ انسبسٹینشیٹڈ دوسرے کو یہ کہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو چور، ڈاکو چور ڈاکو، اور آپ یہ کہیں کہ یار آپ کیا لینگویج یوز کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی چور ڈاکو ہو سکتا ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ وائی کانٹ وی ڈسکس پالیسیز، اور اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آپ کے پاس بالکل زندہ اگزامپل کرپشن کی ہے لیکن وہ انسبسٹینشیٹڈ ہے، ورنہ تو میں بھی چور ڈاکو کہہ سکتا ہوں، یہ بھی چور ڈاکو کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے عمومی طور پر پیپل آر سک لسننگ ٹو سچ ڈیبیٹس کہ جس میں کوئی حاصل نہیں ہوتا، بیکاز تمام چیزیں جو ہیں، اور آپ پچھلے ہفتے کے 10 پروگرام نکال لیں اس کی لینگویج دیکھ لیں، چور ڈاکو انہوں نے لوٹ لیا ملک کو۔ اب یہ آپ کی تھنکنگ ہو سکتی ہے، بٹ پلیز ہیو ریسپیکٹ کہ ملینز آف پیپل اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینیٹر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ رسپونڈ کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بنیادی میں یہ سمجھ دوں گا کہ کرپشن ایک وجہ ہے جس میں کہ ہماری ساری اخلاقیات کو بالکل نیوٹرلائز کر دی ہے۔ جب کرپشن نہیں ہوگی سوسائٹی میں تو آپ جو ہے تو میرٹس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ آواز اونچی کریں، آپ گالیاں دیں، بیکاز آپ کو انصاف جب مل رہا ہوگا، جب آپ دیکھیں گے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے، یہ فرسٹریشن ہوتی ہے، دس کازز فرسٹریشن۔ یہ تو اس کلاس سے پریویلیج کلاس سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ لگژری دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کا، چور ڈاکو کہنا ٹھیک ہے، جس نے نہیں چور ڈاکو بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ میں ساؤتھ امریکہ میں نے اکثر زندگی کا اکثر حصہ تو گزارا ہے، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حالانکہ وہ بہت ہی پروگریسو، بہت ہی لٹریٹ سوسائٹیز ہیں، یعنی 98% 80% ان کی لٹریسی ریٹ ہے۔ ایک معاشرہ جس میں کہ لٹریسی ریٹ نہ ہو، ان کو انصاف نہ ملتا ہو، ایک خاص پریویلیج، ایک خاص وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک خاص ایلیٹ طبقہ وہ جو ہے تو بینیفٹس اٹھا رہا ہے، اور جو عام پبلک ہے وہ نہیں اٹھا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ تو زبیر صاحب جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر الزام تراشی تو ہوگی، دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دوں، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیبیٹ کے اندر ہلری کلنٹن کو کہہ دیا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنا تو تم جیل میں جاؤ گی، تم ٹیکس ایویڈر ہو، اور اس کے علاوہ کیا کیا ان کے اوپر خود ٹیکس ایویژن کے الزامات لگے ہیں۔ تو یہ چور ڈاکو لٹیرا
تو پہلی مرتبہ تو نہیں کہا جا رہا, سیاسی محاورے کے اندر اس کی جگہ موجود ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن وضاحت کروں کہ یہ خاصا ایک جماعت کا نہیں, ایسا ہی ہوتا چلا ہے. لیکن طلعت, ابھی تو میں اور شبلی فراز صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ ڈیبیٹ انہوں نے کلوز کر دی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت ڈینجرس لائن ہے کہ جسٹیفیکیشن کی جو لائن ہوتی ہے کہ ایک پولیس کے سینئر ترین افسر کو اگر کانسٹیٹیوشن ایونیو پر مارا جائے تو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے جذبات بھی تو دیکھیں, ناانصافی بھی تو دیکھیں, تو پھر لڑکانہ اور دادو اور سانگڑ اور ہر جگہ لوگ بہت مایوس ہیں تو وہ ہر جگہ ایسے کرنا شروع کر دیں ہمارے معاشرے میں. میرا خیال ہے, اور تحریک انصاف سے بھی بہت سے لوگوں سے کی مخالفت ہے اور کنسرن ہے اور کرپشن کے ایشوز ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ بغیر ifs and buts کے اگر کنڈیم کریں, جسٹیفائی نہیں کر سکتے, چاہے وہ ہماری پی ایم ایل این کا ہے یا پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا ہے یا میرے اپنا بیٹا ہے, جسٹیفائی اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ تو مرڈرر بھی جو ہوتا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ تو پیچھے اس کے ریزن ہی ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے زبیر صاحب, اور پھر میں کلوز کروں گا سینٹر صاحب سے, آنے والے دنوں میں یہ سیاسی میدان اور گرم ہوگا, عدالت کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے وہ فیصلے کی طرف جائے گا, تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں گی, ایک دوسرے پر حملے کریں گی. آنے والے دنوں میں آپ کا خیال ہے یا خدشہ ہے کہ زیادہ احتیاط برتی جائے گی یا منہ اور زبان کی جو لگام ہے بالکل ہی ختم ہو جائے گی؟ زبیر صاحب آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی طلعت جی میرا تو خیال ہے آپ کا اندازہ یقیناً درست ہے. جیسے جیسے یہ ناٹ اونلی یہ کیس بٹ چونکہ الیکشن کا سال آ رہا ہے اور سٹیکس بہت ہائی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ, اور میں بلیو میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے کوئی پوائنٹس نہیں ملتے ہیں اس بدتمیزی کے یا گالی گلوچ کے. ایک سٹیٹمنٹ جب یہ دیتے تقریباً ہر پروگرام میں یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں سارے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, میں بھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں بھی تو کہہ سکتا ہوں مجھے بڑا کنسرن ہے احتساب کمیشن سے کے پی کے میں, بٹ جب میں بات کرتا ہوں ایک پوائنٹ سے کرتا ہوں نا کہ آپ نے کیوں یہ ایکشن لیا, بھائی آپ بھی یہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ کھا گئے, لوٹ گئے, مار گئے. سینٹر صاحب کلوز کریں. دیکھیں میں زبیر سے یہ کہوں گا کہ یہ پرابلم ہے ان کا کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے تو اس کو ہمیشہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اس کو سننی پڑتی ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں کوئی ہمارے خلاف وہاں پہ بات کرے گا تو ہمارے وہ کھلے ہونے چاہیے, دروازے کھلے ہونے چاہیے کہ بالکل حق بنتا ہے. یہ اپنے آپ کو بیک وقت سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور یہ اپوزیشن بھی ہیں تو ان کا جو حق بنتا ہے وہ بنے. ہمارا کام ہے, ہمیں لوگوں نے الیکٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم اپوزیشن ہیں تو ہمارے پاس جو مارجن ہے وہ بڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں کسی جگہ یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں وجوہات بتا رہا ہوں جس کی. ٹھیک, I have to leave it there. سینٹر فراز صاحب, محمد زبیر صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. میرے خیال میں عوام کے سامنے اگر آپ اپنا ایجنڈا پروگرام رکھتے ہیں اور دوسرے کی بےزتی نہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو تو شاید عوام اس کے اوپر زیادہ رسپونڈ کریں گے. ایک مثبت انداز سے بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ مثبت انداز اپناتی ہوئی جماعتیں لگتی نہیں ہیں. دونوں کا شکریہ. ایڈیٹوریل کمنٹ تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نکتہ کی طرف. اہم نکتہ کا تعلق امریکہ کے 45ویں صدر کے حوالے سے ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ, امریکہ کے 45ویں صدر, باقاعدہ انہوں نے اوتھ اٹھا لیا کل. ہمارے لیے اس میں کیا ایشوز ہیں؟ تقریر انہوں نے کی, بہت دھواں تقریر تھی اور اس کے اندر بہت سارے نکات تھے, لیکن جب دہشت گردی کا ذکر آیا تو انہوں نے کیا کہا, جس کو وہ اسلامی دہشت گردی کہتے ہیں. اس کے بعد میں وضاحت کروں گا کہ ہمارے لیے اس قسم کا ایجنڈا جو ہے وہ کیوں قابل غور ہونا چاہیے. آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹا جملہ کہا لیکن کہا کیا. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیں گے. ریڈیکل اسلام کی انہوں نے بات کی. مہذب دنیا کو ہم اپنے ساتھ اکٹھا کریں گے, نئے الائنسز بنائیں گے. 12 گھنٹے گزرے نہیں تھے کہ پارا چنار کے اندر یہ واقعہ ہو گیا. اور امریکہ کے اندر اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اینک سے دیکھیں
تو تمام کے تمام جو پوائنٹرز ہوں گے وہ بتائیں گے کہ افغانستان کے اندر سے ہمیں آغاز کرنا ہے، فاٹا کے اندر سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک ایسی انتظامیہ جو بہت جلدی میں ہے اور اندرونی طور پر اس کے چیلنجز بھی ہیں، وہ کچھ کر کے دکھانا چاہے گی اگلے 3 مہینے کے اندر، تو جلدی کے اندر اس کی توجہ یقیناً اس ریجن کی طرف ہوگی۔ جو گروپس بھی پاکستان کی سرزمین کا نام استعمال کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پر قابو پانا ہوگا، اور اپنے بارڈرز کو میں دوبارہ کہوں گا بہت بہتر انداز سے مانیٹر بھی کرنا ہے اور ان کو ری انفورس بھی کرنا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بش ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، اسے 2 ہاتھ آگے ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اوباما ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، اسے 4 ہاتھ آگے ہوگی۔ ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنا ہے، ورنہ ان کی طرف سے پالیسی جب آئے گی تو پھر شاید وقت نہ ملے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کر سکیں۔ یہ خدشات ہیں جس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔